बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ आपका मेज़बान सैयद फ़रत अब्बास, प्रोग्राम में शरीक उलमा इकराम मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब और मौलाना सैयद अज़हर हुसैन नकवी साहब के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत है। आज का प्रोग्राम हम फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से कर रहे हैं। हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं फ़ज़ाइल रमज़ान और रमज़ान के अहकामात पर। प्रोग्राम के शुरू में उलमा इकराम ने बेहतरीन अंदाज में रमज़ान के मसाइल और अहकामात और फ़ज़ाइल से आपको आगाह किया। अभी मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि हमारे कॉलर ने अभी कॉल की थी कि वो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं, तो उसका जवाब दें और उसके बाद आप जो अहकामात रोज़ा हैं उनको तफसील से बयान फरमाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे मोहतरम कॉलर ने जो कहा कि वो शुगर के मरीज़ हैं, और आप ले लें कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। आप सब सदात की खिदमत में मोहम्मद अली का अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। जी वालेकुम, खैर मुबारक इंशाअल्लाह। अभी अपना किबला फरमा रहे थे कि जब रोज़ा रखते हैं और शैतान का मुंह काला हो जाता है और सदका देते हैं तो उसकी कमर टूट जाती है। जी जी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, रोज़ा भी रख दिया है, हमने वो क्या कहते हैं खैरात भी कर दी है, लेकिन वो जो अपना काम जाते जाते वो कर गया है, जो डिवाइड एंड रूल है, वो जिन्होंने किया है उनकी कमर किस तरह तोड़े, उनका मुंह काला किस तरह करें, ये हमें कोई तजवीज़ दीजिएगा। क्योंकि उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मेरे दोनों ही, हम यहाँ पे रहते हैं, अपना क्या कहते हैं जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ पहले तशीब भाई भी हैं, साथ साथ सारे घर हैं। अब मसला ये है कि बच्चे डिवाइड हो चुके हैं, कुछ ने रोजा रखा हुआ है, कुछ ने हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई है। अब यहाँ तक मसला कि ये पेनफुल ये चीज है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका जवाब सुनूंगा कि मैंने कमर भी तोड़नी है, इनका मुंह भी काला करना है, वो किस तरह है, लेकिन आप मुझे गाइडलाइन दीजिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया। जी किबला, पहले वो उसका जवाब देते हैं कि जो शुगर के मरीज़ हैं, कि शुगर भी पहली टाइप की है या टाइप 2 है। एक वो है जो खाली गोलियां लेते हैं, एक वो जो है इंसुलिन भी लगाते हैं। और शुगर का मरीज़ अगर ख़ुद से मैनेज कर सकता है कि सुबह सहरी के वक्त गोलियां खा ले और रात को अफ्तारी के वक्त फिर गोलियां खा ले, और दरमियान में अगर वो इसको निभा सकता है रोज़ा, तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। अगर डॉक्टर मना कर दे, तो अगर डॉक्टर अमीन है और यानी इस किस्म का लावाबाली सा नहीं है, वो समझता है कि रोज़े की अहमियत क्या है इस शख्स के नज़दीक जिसको वो बता रहा है, तो अगर वो कहता है कि नहीं, रोज़ा आपके लिए सेहत के लिए मुज़र है, या आपकी बीमारी को और बढ़ा देगा, या आपके किसी भी आज़ाए रईसा को नुकसान पहुँच सकता है, तो ज़ाहिर है कि उस पर अमल करना चाहिए। और अगर आदमी जो है ख़ुद तजर्बा किया है, एक डॉक्टर तो कहता है नहीं आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसने रोज़ा रख के देख लिया है या उसको पता है मैं निभा सकता हूँ, तो उसको फिर रोज़ा रखना चाहिए। लेकिन अगर वाकई वो इस तरह से मरीज़ है कि हर 2-3 घंटे बाद कुछ न कुछ उसको खाना पड़ता है, या जी ले लें आप कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं लॉन्ग साइड मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। मैं भी पूछना चाहती हूँ कि मैं भी कैंसर की मरीज हूँ, तो मुझे मिनट पे ना चक्कर आते हैं, उल्टी आती है। जी, आप टीवी की आवाज बंद करें, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप टीवी की आवाज बंद करें। हेलो, हाँ जी, तो इसकी वजह से ना मैं रोजा नहीं रख सकती, मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसका क्या है? रोजा तो रखना चाहती हूँ पर मैं बुखार में मुब्तला हो जाती हूँ। जी ठीक है, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया। जी किबला। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो मरीज़ हैं, दायमी मरीज़ हैं और वो रोज़े को नहीं निभा सकते, शुगर के मरीज़ मसलन 2-3 घंटे बाद ज़रूरी है उसके लिए कुछ खाया जाए, वरना उनकी शुगर लो हो जाएगी और उससे फिर उनके लिए मज़ीद बीमारी का ख़तरा है।
یا جس طرح ابھی ہماری بہن نے ٹیلی فون کیا ہے، وہ کینسر کی مریض ہیں، بلڈ پریشر بھی زیادہ ہے، اگر وہ روزہ رکھیں تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو کہ دائمی مریض ہیں ان کے لیے شریعت نے خود ہی حکم دیا ہے. یہ جو ابھی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی گئی ہے جس میں فرمایا گیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں سے مریض ہیں یا سفر میں ہیں وہ روزہ نہ رکھیں، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیں. تو لہٰذا جو واقعاً بیمار ہے دائمی تو اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کے لیے حرام ہے روزہ رکھے. اگر روزہ رکھ کے تو اس کی یعنی بہت زیادہ مشقت میں پڑ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. قبلہ اسی ضمن میں کہ جو دائمی مریض ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے اور اس کا بعد میں وہ دوبارہ دوسرے دنوں میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کا کفارہ یا جی ان کا کفارہ جو ہے وہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ الذین یطیقونہ، وہ لوگ جن کے لیے روزہ رکھنا طاقت فرسا ہے، مشقت کا کام ہے، ان کے لیے کیا ہے فدیۃ طعام مسکین. تو انہوں نے فدیہ دینا ہے، اور فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، طعام مسکین. اس کے لیے فقہا کہتے ہیں کم از کم جو ہے وہ 3 پاؤ خوراک جو ہے اس کو دینی ہے کسی مسکین کو. تو لہٰذا جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ پورے مہینے کا حساب کر کے تقریباً 1.5 پاؤنڈ ایک دن کا بنتا ہے. تو اس طرح سے وہ پورے مہینے کے 45 پاؤنڈ یا 50 پاؤنڈ کسی غریب کی مدد کر دیں معنی میں کہ اس کو یا تو خوراک خود لے کر دیں یا اس سے کہیں کہ آپ کو یہ دے رہے ہیں یہ رمضان کا فدیہ ہے، تو لہٰذا آپ نے اس سے صرف خوراک لے کے کھانی ہے. یہ نہیں کہ اس سے کپڑے سلوا لیں آپ، نہیں، صرف خوراک. تو فدیہ اس کو دینا ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ آپ نے پوچھا تھا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو وہ 9 چیزیں ہیں، وہ میں جلدی وہ بتا دیتا ہوں. پہلی چیز ہے کھانا پینا. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. عمدن کوئی کھائے پیے روزے کی حالت میں، تو لیکن اگر وہ بھول کے باہر سے آیا، خیال ہی نہیں کیا، فریج میں سے کوئی چیز نکالی اور پی گیا مثلا، بعد میں پتہ چلا کہ میرا تو روزہ ہے، تو چونکہ بھول کے ہوا ہے اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے. جان بوجھ کے کوئی کھائے پیے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کھانا پینا چاہے معمول کے مطابق ہو، جیسے ہی کھاتے ہیں ہم، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی مٹی کھا لے یا کوئی اور چیز کھا لے، یعنی جو بھی چیزیں حلق سے نیچے اتارے گا تو وہ کھانے کے ضمن میں آ جائے گی. اس کے بعد ہے جماع کرنا، یعنی میاں بیوی جو ہیں وہ روزے کی حالت میں حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے، اور وہ چاہے وہ ظاہر ہے کہ حلال طریقے سے ہو چاہے حرام سے ہو، وہ جائز ہی نہیں ہے. تو تیسری چیز ہے استمنا. استمنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے ہاتھوں سے یا یہ کسی بھی طریقے سے ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو جائے اور اس کو غسل اس پر واجب ہو جائے. تو روزے کی حالت میں ایسا کرنا حرام ہے، اور اگر ایسا کرے گا تو اس کو روزہ بھی قضا رکھنا پڑے گا، 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے. یہ نوجوان جو ہیں ان کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ 60 روزے بھی رکھنے ہاں جی سر، جو ہے جب جان بوجھ کے آپ روزہ توڑیں گے تو پھر اس کے لیے قضا بھی ہے اور 60 روزے بھی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، رسول پاک اور ائمہ اہل بیت اور احتیاط واجب کی بنا پر جناب فاطمہ زہرا 14 معصوموں پر اور اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یعنی جو حدیث نہیں ہے رسول پاک کی تو رسول پاک کی طرح منسوب کر دے، یا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ائمہ معصومین کی مجلس پڑھ رہا ہے یا کوئی مصائب پڑھ رہا ہے تو اس میں جو امام نے کہا نہیں ہے تو کہہ رہا ہے کہ جی امام نے ایسا فرمایا. اگر الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، آپ کو حدیث دیکھیے ایک دفعہ یہ ہے الفاظ آگے پیچھے ہونے سے نہیں، مفہوم ادا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، جیسے کہ حدیث جو ہے ایک دفعہ تو بالکل وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ دوسرے ہیں لیکن معنی و مفہوم وہی ہے، تو وہ بھی جائز ہے معنی و مفہوم والا بھی. لیکن اگر آپ نے کوئی حدیث یا کوئی چیز بیان کرنی ہے تو پھر اس کتاب کا حوالہ دیں جس کتاب میں ایسی چیز لکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. وَإِلَّا اگر آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے اور آپ کہتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے. جی قبلہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں فاطمہ بات کر رہی ہوں لندن سے. جی میری بہن پوچھیں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی اسی سال 9 سال کی ہوئی ہے اور ویسے ہی اس کا پرابلم ہے کھانے پینے کا تھوڑا سا، وہ بہت ہی
کھانے پینے کے معاملے میں بہت ٹھیک نہیں ہے وہ, اور بے انتہا کمزور لڑکی ہے. جی تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا کیا جائے. جی بتاتے ہیں. اچھا جی, روزہ رکھنے کے حوالے سے جی میں ابھی اس کو ذرا ختم کر لوں. اس کے بعد یہ ہے کہ غبار غلیظ, گرد و غبار, مٹی اکٹھا جو اڑ رہا ہے, تو وہ ایک دفعہ بڑا ہلکا سا ہے, ایک دفعہ زیادہ غلیظ غبار ہے, وہ انسان نے منہ کھولا تو اس کے اندر چلا گیا. یا یہ ہے کہ آٹا پیسنے والی چکی پر کام کر رہا ہے تو اس پہ منہ پر نہیں کوئی چیز رکھی, آٹا اس کے منہ میں چلا گیا, تو غبار غلیظ حلق میں پہنچ جائے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی دانستہ طور پر یا ویسے اگر آپ کسی رستے ایسے سے گزر رہے ہیں جی جہاں پہ گرد و غبار ہے, دیکھیں جی وہ تو ایسا نہیں یکدم پہنچ جائے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ غبار آ رہا ہے, آندھی آ رہی ہے, تو منہ پہ ہاتھ رکھیں یا کچھ کریں نا, اس کا احتیاط تو کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ فرو بردن سر در آب, یعنی پورے سر کو روزے کی حالت میں پانی کے اندر ڈبو دیں تو پھر بھی روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. البتہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک باطل نہیں ہوتا, سخت مکروہ ہے. باقی تمام مراجع کے نزدیک جو ہے یہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. باقی مندن بر جنابت تا اذان صبح, جس آدمی پر واجب ہے کہ رات کو اس نے غسل کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اذان صبح سے پہلے غسل کر لے. اگر وہ انتظار کرتا رہا, اب اٹھتا ہوں اذان شروع ہوگی, تو پھر اس کا روزہ باطل ہے. اسی طرح وہ خاتون جس رات کو پاک ہو گئی اس کو بھی چاہیے کہ غسل کر لے. ہمارے ساتھ ہیں جی جی, السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں جدہ سے بات کر رہا ہوں, یہ لائیو پروگرام میں کر دی میں نے. جی آپ آن ایئر ہیں, آپ بات کریں, آپ کی آواز سن رہے ہیں آپ. جی میں نے یہ پوچھنا تھا, میری مدر جو ہے وہ شوگر کی پیشنٹ ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود ہم ان کو کافی منع کرتے ہیں لیکن وہ لگاتار روزے رکھتی ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کیا ہم ان کو اسٹرکٹلی منع کر سکتے ہیں کہ آپ نہ رکھیں کیونکہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں رہتی. کتنی عمر ہے یہ کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ ایج ان کی 50 سے ابو ہو چکی ہے, 51 to 40. اوکے. نہیں تو اگر وہ شوگر کی حالت میں روزہ نبھا سکتی ہیں تو پھر تو دیکھنے دیں کہ زیادہ عمر تو نہیں ہے, 51 ہے. اگر وہ واقعہ ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس صورت میں تو وہ نہ رکھیں. لیکن اگر وہ مینیج کر سکتی ہیں, صبح شام دوائی کھائیں اور روزہ رکھ سکتی ہیں تو رکھنے دیں. وہ بات آپ کی بجا ہے, لیکن ان کو ہارٹ کی بھی تکلیف ہو جاتی ہے. اچھا چلے, اگر دوسری بیماریاں بھی ہیں تو پھر تو ان کے لیے کہا گیا ہے نا کہ وہ مریض ہیں تو پھر نہ روزہ رکھیں. ان کا سوال یہ ہے کہ سختی سے ہم انہیں کچھ تھوڑا کیا کہ جی ان کو وہ کہے روزہ نہ رکھیں اور اپنے روزے کے لیے وہ فدیہ جو ہے 30 دنوں کا وہ کسی مسکین کو دے دیں. تو ہم بات کر رہے تھے وہ جو 9 چیزیں ان میں سے بیان کر دی ہم نے, 7 بیان ہو گئی. تیسری 9ویں چیز اور 8ویں چیز امالہ کردن جو ہے نا وہ مایات سے, یعنی بعض لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے تو ان کو انیما کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر پانی یا اس طرح مایا چیز سے کریں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور 9ویں چیز ہے کہہ کردن, یعنی جان بوجھ کر منہ بھر کے کہہ کر دے, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ابھی ہماری بہن نے لندن سے سوال کیا ہے کہ ان کی بیٹی ہے جو اسی سال بالغ ہوئی 9 سال کی, شریعت کے اعتبار سے چونکہ 9 سال کی بیٹی ہو جائے بچی تو اس کو نماز روزہ کرنا ہے, واجبات ادا کرنا ہے. تو اس کے لیے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر بچی جو ہے کمزور ہے, نہیں رکھ سکتی روزہ, تو جتنی دیر تک روزہ رکھ سکتی ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اور روزہ رکھ لے اور مثلا 2-3 بجے تک یا اسکول سے آنے تک اگر وہ اس کو کر سکتی ہے, نبھا سکتی ہے تو رکھیں. اور اس کے بعد چونکہ مشقت ہے اس کے لیے بھی نہیں رکھ سکتی پھر اس کو کھول لینا چاہیے. لیکن عادت ہونی چاہیے, یہ نہ کریں کہ بھئی یہ رکھ ہی نہیں سکتی تو چلے شروع ہی کریں گے 2-3 سال بعد جا کے. نہیں, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, جتنی دیر تک رکھ سکتی ہے رکھ لے. اور لڑکے کے لیے کیا, اس کی لڑکے کے لیے تو 15 سال کی ایج ہے نا جی, 15 سال کا مریض تک 14.5 سال بنے گے اس وقت واجب ہے, اس سے پہلے ان کے لیے مستحب ہے. جی جس طرح اس سال اسکولوں والوں نے گھروں میں لیٹر بھیجے ہیں کہ روزے کیونکہ کافی لمبے ہیں تو ہم پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو روزہ نہ لکھوائیں, اگر آپ ان کو لکھوانا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ کے دیں, میکسیمم 1 دن آپ ایسا کو رکھ سکتے ہیں ان کو روزہ لکھوائیں. جی ظاہر جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں. جی تو اس اگر وہ اسکول والے اس حوالے میں کوئی اس ضمن میں کوئی اگر مسئلہ
یا رکاوٹ ڈالتے ہیں تو جی یہی جو ابھی مثلاً ہمارے بھی بچی ہیں 9 سال کی 10 سال کی تو ظاہر ہے وہ نہیں رکھ سکتی پورا روزہ, تو جتنی دیر رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. نہیں وہ اسکول کی بات کر رہے ہیں کہ جو اگر اسکول کی طرف سے روکا جائے, ایک بچی رکھ سکتی ہے, وہ کہتی ہے میں رکھ سکتی ہوں, لیکن اسکول کی طرف سے ان کو روکا جائے, یہ کافی مسئلہ جو ہے. ظاہر ہے اگر صحت مند بچی ہے 12-13 سال کی رکھ سکتی ہے روزہ, تو ابھی کسی کے کہنے سے منع سے ایسا تو نہیں ہے میرا خیال کہ وہ اسٹرکٹلی منع کر دیں, وہ تو صرف پوچھ ہی رہے ہیں والدین سے, مشورہ لے رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو اگر وہ کہیں نہیں جی ہمارا شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے اور بچی ہماری رکھ بھی سکتی ہے. کافی احتجاج بھی ہوا اس پہ, انہوں نے گھروں میں لیٹر بھیجے ہیں کہ بچے روزہ نہیں رکھیں گے اسکولوں میں کیونکہ روزے کافی لمبے ہیں اور ان کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ ہے. نہیں تو پھر یہ بھی ہے کہ اسکول میں تو لمبے والی بات ہی نہیں, اسکول تو 3 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. جی ہاں جی, تو ان کو کیا مسئلہ ہے کہ اگر وہ 3 بجے کے بعد گھر آ کے مثلا بچہ کھول بھی سکتا ہے, تو یہ کیا بات ہوئی. جی آپ کہہ نہیں سکتے. جی قبلہ آپ بھی کچھ احکام روزہ کے حوالے سے. جی احکام روزہ, جو اب روزے کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ اپنی بیماریاں بتا رہے ہیں, تو پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صوموا تصوحوا, روزہ رکھو اور صحت مند رہو. پیغمبر تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو تمہیں روزے رکھنے چاہیے. یعنی یہ جو لوگ, بعض تو واقعاً مریض ہیں, ویسے میں بھی شوگر کا مریض ہوں اور ہر سال روزے رکھتا ہوں الحمدللہ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ پچھلی بار میں نے پچھلے سال میں نے پورے رمضان میں دوائی چھوڑ دی تھی اور ہر روز چیک کرتا تھا, میری بالکل برابر آ رہی تھی شوگر. یعنی میں نے بالکل پورا مہینہ دوائی چھوڑ دی تھی. پیغمبر کا فرمان بھی ہے, قرآن کے احکام بھی ہیں. ہاں اگر واقعاً انسان ان مشکلات میں ہے, ان بیماریوں سے دوچار ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بعض احباب جب کھانے بیٹھتے ہیں تو اتنا کھاتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہی نہیں ہیں. زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے رمضان میں, اس وقت ان کو شوگر بھول جاتی ہے بالکل, اور جب روزے کے رکھنے کی بات آتی ہے تو پھر شوگر یاد آ جاتی ہے. اللہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے واقف ہے. ہم ادھر ادھر ٹال مٹول کر سکتے ہیں, مجھے کہہ سکتے ہیں, ڈاکٹر کو کہہ سکتے ہیں, کسی اور کو کہہ سکتے ہیں, وہ ذات جو ہے وہ تمہارے دلوں سے آشنا ہے, وہ تمہارے دلوں کے جو راز ہیں ان سے آگاہ ہے. وہاں تو کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. آپ بینکم و بین اللہ فیصلہ کریں. اگر واقعی جیسے قبلہ نے فرمایا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے تو اس کی تو اجازت دے رہا ہے قرآن. واضح پیغام ہے قرآن کا کہ اگر آپ بیمار ہیں, سفر میں ہیں, لاگر ہیں, بوڑھے ہیں, جو بیچ اس کی کنڈیشن ہے اس کے لیے تو وہ اجازت دے رہا ہے. لیکن ایک بندہ ہے کہ وہ اس میں ہمت ہے, طاقت ہے, رکھ سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ شوگر کا مریض ہے, کیا ہر شوگر کے مریض کے لیے وہ روزہ جو ہے وہ رکھنا منع ہے؟ نہیں, کوئی منع نہیں ہے. اسی ضمن میں آپ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ رکھ سکتا ہے, اس میں طاقت ہے. ایک دوسرا بھی ایک بات آج کل چل رہی ہے, بلکہ پہلے بھی عام بندے کہتے ہیں جی, جو بندہ مسافر ہے, جو اس کی شرعی حوالے سے جو حدود ہیں. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں رضا بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے, اور بہت شکر گزار ہوں علماء کا اور آپ کا کہ اس قدر مفید پروگرام اور اس قدر فل آف انفارمیشن. بہت شکریہ. جو ہے پچھلے 2 بجے سے جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں رمضان کی ہر پنکھ کو طریقے سے بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے. اور یقینی طور پہ یہ تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی اور مجھ جیسے طالب علموں کے لیے تو ایک یونیورسٹی اور فری لیکچر ہوتا ہے جس میں یہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت کچھ نوازے. میرا ایک عدد سوال ہے. جی ابھی بہت اچھی بات بیان کر رہے تھے کہ سارا سال جو ہے وہ مزے کرتے ہیں اور شوگر کی بدپرہیزیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن رمضان آتے ہی تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ بلڈ پریشر بھی ہے اور شوگر بھی ہے اور چکر بھی آتے ہیں, تو میں کیا کروں؟ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. ایسا بتائیے کہ اگر کوئی شخص جسے کچھ نہ ہو یا تھوڑا بہت یہ ہو
مگر اس میں ہمت نہ ہو اور ویسے وہ پرفیکٹلی فٹ ہو اور ہمت ہی نہ کر پاتا ہو کہ میں روزہ رکھوں. اچھا روزہ رکھنے کا سوچ کے چکر آنے لگتے ہو کہ جی میں کیسے رکھوں گا. اس سے پہلے وہ بے شک رکھتے ہوں 4-5 سال سے اس حالت میں چلے گئے کہ جی روزہ رکھتے ہیں اور بہت ہی مشکل سے, اور یہ جینوئنلی کہ بڑی ہی مشکل سے دن کٹتا ہے ان کا. پھر تو ایسے کے لیے کیا حکم ہے, کیا راستہ ہے, وہ کیا کرے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ روزہ سنبھلتا نہیں ان سے, اور وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جی بہت ہی مشکل میں آ گئے ہیں اور جو ہے نہیں ان سے کٹ پا رہا. جی بہت شکریہ, تو پھر وہ کیا کریں؟ جی بہت شکریہ, آپ کا سوال علماء کرام تک پہنچ گیا. نفسیاتی بندہ مریض ہو سکتا ہے کہ میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا جی, میرے ساتھ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر میں روزہ رکھوں گا. ویسے وہ فزیکلی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک فیل کرتا ہے, تو اس کو ہمت کرنی چاہیے, اس کو جرأت سے کام لینا چاہیے. اور یہ لوگ جو بیمار ہیں, واقعاً بیمار بھی ہیں, ان کے لیے بھی یہ حکم نہیں کہ آپ سارا دن جو ہے وہ کھاتے پیتے رہیں. اس میں بھی یہ حکم ہے کہ آپ احترام روزہ کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کریں جتنا کر سکتے ہیں. یعنی صبح سے دوپہر تک اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے احترام روزہ کے لیے کہ آپ کنٹرول کریں. آخر گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں اور وہ لوگ بھی ہیں, جب آپ کھانے پینے بیٹھ جائیں گے تو ان کا بھی دل کرے گا, ان کے لیے بھی ایک مصیبت ہے, ایک مشکل بن جائے گی. لہذا بالکل اس سے چھٹکارا نہیں کرنا چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں صوموا تصوحوا. پھر پیغمبر کی ایک اور حدیث, پیغمبر فرماتے ہیں المعدۃ بیت کل داء والحمیۃ راس کل دواء. معدہ ہر بیماری کا گھر ہے, یہ جو معدہ ہے ہر بیماری کا گھر. وامساک فاقۃ علی امساک فاقۃ اعلیٰ ترین دوا. یہ جو اپنے آپ کو روکنا یہ بہترین دوا ہے. ہاں, جب آپ کھانا پینا, یہ ایک مشینری ہے اور جو سارا سال اس کام میں بیچاری لگی رہتی ہے. جب اس کو آپ ریسٹ دیں گے تو یہ صاف شفاف ہو جائے گی, اور اس سے یہ جو چربیاں پیدا ہوتی ہیں, دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں, یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اس میں بہت کمی آ جاتی ہے. لہذا آپ کے لیے بہترین, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو حضرات سگریٹ پیتے ہیں اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ ٹائم جو ہے وہ ماہ رمضان ہے. جب سارا دن 20 گھنٹے اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو کتنا بیچ میں بچے گا؟ تو وہ اگر 20 گھنٹے آپ نہیں پیتے تو آپ ٹائم گزار سکتے ہیں نا. اسی طرح پیغمبر فرماتے ہیں یہ معدہ جو ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے, اور اس میں جتنا ڈالو گے اتنی بیماریاں پیدا ہوں گی. جتنا اس پر کنٹرول کرو گے, جتنا کم کھاؤ گے, جتنا اس میں کم جائے گا, ایک تو اس کو ریسٹ ملے گی, ایک اس کی صفائی ہوگی, اور اس سے دوسری بیماریاں جو ہے تمہاری کم ہوں گی. روزہ جو ہے یہ اس سے بہت ساری بیماریاں ٹلتی ہیں. میں بلڈ پریشر کا بھی مریض ہوں, شوگر کا بھی مریض ہوں, کولیسٹرول کا بھی مریض ہوں, اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. آپ سے سوال ہے جو اصل میں میرا سوال پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا, پھر کال آ گئی. جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر طاقت ہے, آپ بیمار بھی ہیں تو آپ روزہ رکھتے ہیں, سفر کے حوالے سے یہ حکم کیوں نہیں ہے؟ جیسے اب کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جب تو سفر بڑا آسان ہو گیا تو میرے اندر طاقت ہے, ہمت ہے, میں برداشت کر سکتا ہوں, لہٰذا میں لندن گیا ہوں تو میں نے روزہ رکھ کے گیا ہوں, روزہ رکھ کے آیا ہوں. اس ضمن میں آپ جی اس حوالے سے جی میرے سوال کا بھی جواب قبلہ دیتے ہیں. پہلے کال لے لیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں نیو کیسل سے بات کر رہی ہوں. جی میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی آپ آن ایئر ہیں, پوچھیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ رمضان کا یہ چاند کا جو ہے مسئلہ, اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں 30 پہلی رمضان سمجھ کے, تو وہ زیادہ بہتر ہے یا ہم نیت مستحب روزے کی کریں؟ جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی ایسا ہے کہ اگر تو انسان کے لیے یوم شک ہو جائے کہ آج کا دن جو ہے وہ 30 شعبان کا ہے یا پہلی رمضان کا ہے, تو پھر اس میں تو یہ نیت کرنی چاہیے پروردگار میں روزہ رکھ رہا ہوں, اگر یہ رمضان ہے تو رمضان کا میرا پہلا ہو جائے, اور اگر یہ رمضان کا نہیں شروع ہوا تو پھر کوئی قضا روزہ جو اس کا ہے وہ یا مستحب روزہ ہو شعبان ہے یا شعبان کا آخری روزہ معافی ذمہ. بہترین ہے کہ نیت کر لیں میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں معافی ذمہ, جو میرے ذمہ بنتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ تیرے ذمہ کیا بنتا ہے. تو باقی جو ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کچھ جو لوگ آج جنہوں نے روزہ رکھا ہے, اگر وہ آگاہ
آیت اللہ سید علی خامنائی کی تقلید میں ہیں یا آیت اللہ حافظ بشیر حسین صاحب کی تقلید میں ہیں یا دوسرے مراجع کی تقلید میں ہے تو ان کے لیے آج پہلا روزہ ہے، اور جو حضرت آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں ان کے لیے کل سے ماہ رمضان، کل سے پہلا روزہ ہوگا. تو یہ ہم بتا چکے ختم ہو رہا ہے. یہ آخری لمحات ہیں. صاحب وہ جو آپ کا سوال تھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو جو نفسیاتی مریض آدمی ہے تو صرف ضعف اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوٹ سکتا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے یہ اگر کوئی واقعی مریض ہے تو اس کی بیماری کا بڑھ جانے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ رکھوانا ہے، بندہ نہیں مارنا. مطلب بندے مارنے کے لیے نہیں ہے روزہ، ٹریننگ اور اس کے لیے ہے کہ بھی آپ میں ایک قوت پیدا ہو جائے. تو آپ کا جو سوال ہے کہ جب بندہ مسافر ہے تو وہ اگر سفر کے لیے کوئی یعنی مشقت نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے جب وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. اللہ تبارک تعالیٰ جب آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ بھی مریض ہو اور سفر میں ہو، مسافر ہو، روزہ نہ رکھو، اور اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا، تو آپ پھر کیوں آپ کہتے ہیں کہ بھی نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. چند ایک باتیں ہیں. ایک روسی دانشور ہے اس نے لکھی ہیں، تو اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے میں جلدی وہ بیان کرتا کہ روزوں والوں کو سمجھ آئے کہ روزے کے کتنے فائدے ہیں. روزہ ان بیماریوں کے علاج کے لیے خاص طور پر مفید ہے. وہ کون سی ہیں؟ خون کی کمی، آنتڑیوں کی کمزوری، ہیپیٹائٹس، خارجی و داخلی قدیم پھوڑے، ٹی بی اور نکر کا انہوں نے بتایا ہے کہ ایک قسم کا گینٹھیا جسے کہتے ہیں وہ بیماری ہے، اس کا علاج ہے. جوڑوں کا درد اس کے لیے مفید ہے. اور عرق نساء، امراض چشم، شوگر کا بھی ذکر آیا ہے. شوگر البتہ سب یہ پہلے ٹائپ کی شوگر ہے، دوسری نہیں. امراض جلد، امراض گردہ، امراض جگر اور دیگر، یعنی کتنی بیماریاں ایک روسی دانشور نے گنی ہیں. ماشاءاللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کے فوائد کی طرف دیکھیں، اس کے فائدے کتنے. ماشاءاللہ. ناظرین، علماء کرام آج کے پروگرام میں بڑے احسن انداز میں فضائل رمضان اور احکام روزہ سے آگاہ فرما رہے تھے. میں شکر گزار ہوں مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب قبلہ کا اور مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب قبلہ کا اور ہدایت ٹی وی کا بالخصوص، کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آج کا یہ پروگرام کر کے ناظرین کو احکام روزہ اور فضائل رمضان سے آگاہی دے سکیں. رمضان المبارک کے دوران ہم یہ پروگرام نہیں کریں گے. رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پروگرام مذاکرہ کا آغاز ہوگا اور ہم انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت 2 بجے ہی رمضان المبارک کے بعد یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.